बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MBB टीवी के तमाम दोस्तों को MBB टीवी यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं इंतहाई इल्मी और भी शख्सियत इलाका चकसवारी से। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो इनकी बदौलत आज गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और कौम की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बेल्ट चकसवारी से मास्टर मोहम्मद अजायब साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में महफिल गुफ्तगू हैं। सबसे पहले तो मैं अजायब साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम MBB टीवी की टीम को दिया ताकि हम इनसे गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा सर, इब्तदाई तालीम आपने किस अदारे से हासिल की थी? इब्तदाई तालीम मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जांगीवाला से, मैट्रिक मैंने यहाँ से किया है और फिर उस वक्त के हालात के मुताबिक मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी मैट्रिक के बाद। उसके बाद मैंने हमारा एक कोर्स होता है CT, वो किया, फिर BA किया, फिर B.Ed किया, फिर MA किया। तो MA B.Ed मेरी एजुकेशन है माशाल्लाह। अच्छा सर, ज़माना तालिब इल्मी में आपका मिजाज कैसा था? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। मजाज के बारे में तो दूसरा ही राय दे सकता है कि मजाज कैसा था या कैसा नहीं होता है ना। अक्सर औकात स्टूडेंट्स जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम पर जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ तंजीमों में पढ़ जाते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने वाले थे या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी जो हिस्सा लेते होते थे? नहीं, ये मोस्टली जो हमारा था वो पढ़ाई पे ही तवज्जो होती थी, क्योंकि घर का जो माहौल था वो ज़्यादातर माहौल जो था वो गुर्बत का था। वालिदैन ने बड़ी मेहनत की हम पे। मैं आज के आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी काविशों से, जिनकी दुआओं से मुझे ये मकाम मिला। तो घर का जो माहौल था वो तो गुर्बत का था और फिर हमारी जो तवज्जो होती थी वो ज़्यादा तालीम की तरफ ही होती थी। चलो, लेकिन एक प्रोग्राम होता था हमारा, अक्सर वो घर से डांट भी पड़ती थी, वो होता था वो हमारा वॉलीबॉल का प्रोग्राम। वो जो है शूटिंग बॉल जो है वो उसके लिए टाइम निकालते थे हम और खेलते थे। दूर दूर तक गेम टूर्नामेंट्स में सारी है वो हमारा दौर था, जो इब्तदाई दौर था। अच्छा, टीचिंग में जाने का इत्फाक कैसे हुआ? शौक था या फिर किसी उस्ताद से आपने मुतासर होकर सोचा कि क्यों ना इस शोबे में जाया जाए? बेसिकली तो शौक था, फिर हालात भी ऐसे थे। उस वक्त महकमा तालीम के अंदर जब मैं भर्ती हुआ था, ये जनवरी 80 की बात है, तो उस वक्त जो वो महकमे को ज़रूरत होती थी उसातिज़ा की, और अक्सर वो बगैर टेस्ट रिव्यू के उसातिज़ा भर्ती हो जाते थे। तो शौक़ तो मुझे था ही, और फिर अल्लाह के फजल करम से ये इब्तदाई स्टेप बैसियत प्राइमरी टीचर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद कि मराइल अल्लाह के फजल करम से तय होते रहे। कितना अर्सा हो गया आपको इस टीचिंग की फील्ड में? ये 41वां साल जारी है। 41 साल ये साहब काल है। आप जनवरी 80 में मैंने ज्वाइन किया था, जनवरी 21 में हो जाएंगे ये 41 साल। इन 41 सालों में कोई ऐसा वाक़या जिसे आज तक आप ना भूले हैं? वाक़यात तो ज़िंदगी नशेब फराज का नाम है, वाक़यात आते रहते हैं और बाद औक़ात एक मेरे शागिर्द है मुश्ताक अहमद साकी, वो आजकल प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में। तो वो उनकी शख्सियत जो है ना वो इस अमली ज़िंदगी में मुझे बहुत मुतासर कर की गई है। और कोई ख़ास वाक़या, मैं वैसे वाक़या तो बहुत होते हैं, कोई ख़ास नहीं है जो मैं आपको यहाँ या इस वक्त याद हो मैं शेयर करूँ आपसे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा आपको कब मिला? ये जनवरी 2017 में मैंने ज्वाइन किया था बैसियत AEO चकसवारी। ओहदा मिलने के बाद आपने अदारों के लिए क्या काम किया?
بیسیکلی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمارے پرائمری ادارے ہیں یہ میرے سرکل میں جو آتے ہیں یہ 21 ہیں جو چل رہے ہیں یہ، اور اتنے ہی جو تھے وہ فیمیل کے حوالے سے، کیونکہ 2008 میں سردار رفیق احمد خان صاحب نے یہ بعض اداروں کو فیمیل ٹیچرز کے حوالے کیا تھا، 2 فیمیل ٹیچرز ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا پرابلم رہی ہے کہ بعض ادارے جو ہیں وہ پرائمری فیمیل سے نہیں چلائے جا سکتے تھے، پھر وہ میل کے حوالے ہوئے، چونکہ ہمارے پاس ٹیچرز آلریڈی موجود تھے تو ان کو ہم نے چلایا۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ عہدہ ملنے کے بعد آپ نے اداروں کے لیے کیا کام کیا؟ تو بیسیکلی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اداروں کے نظم و ضبط کو بحال رکھوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا کوئی ایک ادارہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن بند ہوا ہو۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں تو 2 ٹیچر ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے، ایک اگر چھٹی پہ تو دوسرا ٹیچر نے اس کو کور کیا، لیکن بعض اوقات ایک ادارہ ہے اور ایک ہی ٹیچر ہے، وہاں اگر کوئی پرابلم ہوئی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ سینٹر کے دوسرے ادارے سے ٹیچر کو بھیج کر اس ادارے کو بند نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مجھے بہت سی کامیابیاں ملی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تعمیر و ترقی کے حوالے سے میرا 20 لاکھ کے پروجیکٹ سے عوامی سطح پر یہ پرائمری اسکول بغور تعمیر ہوا ہے، ریسنٹ اس کا افتتاح ہوا ہے۔ 20 لاکھ ایک ہی بندہ ہے میاں خان، ان کی کاوش سے وہ ادارہ پرابلم میں تھا، وہ تعمیر ہوا۔ پرائمری اسکول میرا دلڑ تھا، آپ کہیں گے کہ میں اپنے ایک ادارے کو گننے لگا ہوں، میں موٹے موٹے بتا رہا ہوں جہاں پہ مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا دلڑ پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ بلڈنگ پرابلم تھی، اس کی اثر نو تعمیر ہوئی ہے، اور پھر وہاں فرنیچر، پانی کا انتظام، ٹوائلٹس وغیرہ مکمل ہے۔ اسی طرح پرائمری اسکول گروٹیاں میں راجہ جاوید صاحب کی ایک اسکیم تھی، وہ مکمل ہوئی ہے، 3 کمرے اس کے بنے، ان کے آگے برآمدہ ہے، بڑا اچھا، وہاں تعداد بھی کافی ہے۔ اسی طرح میرا پرائمری اسکول بوا جو زیر آب آیا تھا، آپ لوگ شاید اس سے واقف ہوں گے، وہ ادارہ جو تھا وہ نہیں بن رہا تھا، ماڈل پرائمری اسکول بوا، وہ میل کے حوالے ہی ہے، وہ بن نہیں رہا تھا، اس کی جو کلاسز تھی ہم نے دوسرے اداروں میں شفٹ کر رکھی تھی، لیکن اللہ کے فضل کرم سے 2 سال پہلے وہ بلڈنگ اس کی تعمیر ہوئی ہے، یہ بھی راجہ جاوید صاحب کی اسکیم تھی، تو وہ جو ادارہ ہے اس کی بلڈنگ بن گئی ہے، ٹیچر بھی 3 ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح میرا حویلی سجدہ میں ادارہ تھا، 4 دیواری اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر ہوئی ہے، اس کو رنگ روگن کیا گیا ہے۔ ابھی ریسنٹ 2 دن پہلے میں گیا ہوں، میرا ایک ادارہ ہے کا سارا پرائمری اسکول، تو وہ بری طرح اس کی عمارت تھی، اب عوام علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کی تعمیر شروع کیا، میں نے اس کو دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تعمیر ہوگا تو ایک مثالی ادارہ بنے گا۔ تو یہ میری کاوش ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ادارہ جو تھا وہ ارنو دور دراز اداروں میں شمار ہوتا ہے، وہ ایک ایسی عمارت میں چل رہا تھا جو بڑی ناقص تھی، تو میری کاوش سے گرلز پرائمری اسکول کی عمارت خالی تھی، تو میں نے وہاں شفٹ کیا اس ادارے کو، اور پھر بچیوں کو بھی اسی ادارے میں، کیونکہ گھر کا ماحول ہے وہاں پہ تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، تو ایک ہی ادارے میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور وہ اچھی بلڈنگ میں۔ آپ کی نظر میں ہمارا آزاد کشمیر اور پاکستان کا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ دیکھیں جی، تعلیمی نظام پر بحث کے لیے اچھا بھلا وقت چاہیے۔ یہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، یہ تعلیم کی فیلڈ میں اتنا بجٹ جس کی ضرورت، باقی معاملات پہ تو بجٹ خرچ ہوتا رہا ہے، لیکن تعلیمی فیلڈ میں بجٹ کی جو ریشو تھی وہ بڑی کم رہی ہے۔ پھر کسی نہ کسی حوالے سے تجربات ہوتے رہے، کبھی اس کو علاقائی زبان میں، کبھی اس کو اردو میں، کبھی انگریزی میں، تو وہ جو بیسک پرابلمز ہیں
وہ ہمارے پاکستان کے چاروں صوبوں اور مرکز سے ہٹ کر جو ہمارا خطہ ہے آزاد کشمیر، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے تعلیمی ترقی میں جو ہم کافی ایڈوانس ہیں. تقریباً یہ 90% 95% لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اداروں میں جاتے ہیں، اور شرح خواندگی بھی باقی صوبوں کی نسبت کافی بہتر ہے. تو اس حوالے سے زیادہ ہمارا ایکسپیرینس جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے وہ ماشاءاللہ بہتر نظام کی طرف مائل ہے. میں یہاں آپ کو چونکہ وقت آپ نے دیا مجھے اور میں نے آپ کی سے محبت کی، تو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. ہماری موجودہ حکومت جو ہے اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. یہ جو NTS کا سسٹم آیا ہے، آپ یقین کریں میرے پاس ایسے بچے آئے، ایسے بچے بچی ہو کر آئے جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ان میں ٹیلنٹ تھا اور وہ غریب ہونے کے باوجود اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ان میں صلاحیت موجود تھی، تو وہ ٹیسٹ انٹرویو پاس کر کے ٹیچر بچے ہوئے. اگر نظام تعلیم میں یہ سلسلہ میرٹ کا قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں جو ہمارا خطہ ہے تعلیمی لحاظ سے یہ بہت ہی ایڈوانس ہوگا. سرکاری اداروں بالخصوص پرائمری اداروں میں تعداد بہت زیادہ کم ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹر میں میری نقطہ نظر سے شاید میں اس میں تو یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے، مقابلے کا رجحان ہے. جو سرکاری ادارے ہیں وہ اندر سے مضبوط ہیں، باہر سے کھوکھلے ہیں، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بظاہر ان کی چمک دمک موجود ہے لیکن اندر سے وہ کمزور ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میٹرک اور FA جو ہے سادہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتی ہیں، جبکہ سرکاری اداروں کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی تعلیم آج کل MA MAd اور BA B.Ed سے کم نہیں ہے. آج کل تو برچی بھی BA B.Ed ہی ہو رہا ہے. اس لحاظ سے تعلیمی ادارے بہت اعلیٰ کوالٹی کی جو ٹیچرز ہیں یہ برچی ہو رہے ہیں، اور بہت سے ٹیچرز نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے پوری طرح وہ ڈلیور نہ کر سکے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بہتری ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ تعداد کا آپ نے پوچھا، تو جو ہمارا ایک بھیڑ چال جسے ہم کہتے ہیں، ہمارا ایک رجحان ہے. والد صاحب بے شک دن مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بیٹا ان کا، والدہ کہتی ہے بیٹا ان کو پرائیویٹ ادارے میں پڑھنا چاہیے. تو پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں پرائیویٹ اداروں کا ایک بڑا رول ہے. اگر پرائیویٹ ادارے نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں سرکاری اداروں پر اتنا بوجھ ہوتا کہ یہ بوجھ تلے دب جاتے. اب تعداد جو ہے وہ اتنی، میں آپ کو عرض کروں گا اتنی کم نہیں ہے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے اور پھر والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارا جو سرکاری نظام ہے بہترین نظام ہے. آپ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں داخل کروائیں اور ان کی سرپرستی کریں. اگر سیاست کی جائے سرکاری اداروں پر اور اپنے بچوں کو داخل کرایا جائے پرائیویٹ اداروں پر تو یہ نہیں ہے. سرکاری اداروں میں بچوں کو اپنے بچوں کو داخل کرائیں والدین، اور پھر ہماری سرپرستی کریں، محکمہ ان کے افسران سے رابطہ رکھیں. جہاں کہیں بھی کوتاہیاں ہیں، بے شمار کوتاہیاں، جہاں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہے اس کی نشاندہی کریں اور اس کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے متحد جو ادارے ہیں کیا ان کا سٹاف مکمل ہے؟ ریسنٹ جو ہے نا کوئی 14-15 ٹیچرز میں شارٹ ہیں ہمارے، یہ 52 سے میں سے. تو وہ جو تھا وہ NTS کا اشتہار آیا ہوا ہے. NTS اگر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ یہ مکمل ہو جائے گی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بہت متاثر ہوئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کرونا ہے نا، اس نے بہت سارے معاملات کو ڈسٹرب کیا ہے، اور اسپیشلی ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. یہ ہمارے جو بیسک بچے ہیں، ہمارے جو پرائمری سیکٹر ہے، تو میرے متعلقہ تو
پرائمری سیکٹر میں بہت سارے مسائل ہیں. بچے بڑی مشکل سے 2 مہینوں کی چھٹیوں کے بعد اداروں میں آتے تھے. اب 3 یا 4 مہینے کے بعد دوبارہ یہ سسٹم بحال ہوا تھا، لیکن پھر لاک ڈاؤن ہو گیا. تو بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کوشش کیا کہ اساتذہ کو قائل کریں کہ بلکہ ہدایات دیں. باقاعدہ نصاب کو بھی شارٹ کیا گیا ہے. باقاعدہ جب لاک ڈاؤن کی کال آئے تو بچوں کو ہوم ورک ایسا دیں کہ وہ اور آپ سے بھی رابطے میں رہیں. بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر بچے کے والدین سے ٹیلی فون نمبر کا رابطہ رکھیں اور باقاعدگی سے فون کریں کہ آپ کا بیٹا بیٹھ کر پڑھتا ہے یا وہ ہوم ورک کرتا ہے، وہ اس کی کیا پروگریس ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے ہم کاوش کر سکتے ہیں کہ بچے جب گھر کے اندر ہوں تو گھر میں تعلیمی ماحول میسر ہو انہیں. جو والدین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں بلکہ سارے آلموسٹ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھے. تو ہم نے بھی ہوم ورک دے کر کوشش کی ہے کہ ان کو بزی رکھا جائے. آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ محبت کا ہی پیغام ہے جو ساری دنیا میں پھیلنا چاہیے. اور ایک تعلیم جو ایسی چیز ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ تعلیمی میدان میں والدین، اساتذہ، محکمہ اور اسپیشلی مائیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. جس گھر کے اندر ماں پڑھی لکھی ہے یا ماں شوق رکھتی ہے تعلیم کا، بے شک پڑھی نہ ہو، وہ اگر جذبہ رکھتی ہے تو اس کے بچے ضرور تعلیم حاصل کریں گے. اور تعلیم بھی با مقصد ہونی چاہیے. بے مقصد تعلیم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تعلیم ڈگریاں ہوں گی لیکن اندر سے اگر انسان مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ایک انسان میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو تعلیم بے مقصد ہے. اپنے اساتذہ کرام سے میں ریکویسٹ کروں گا، محکمے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اچھے انسان بنانے کے لیے تعلیم کو بامقصد بنایا جائے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. ہاں جی، تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بینک چکسواری ماسٹر محمد عجائب صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں. کیمرہ مین سفیان مغل کے ساتھ محسن بابو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.